أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه صلوات کا خطبہ نمبر 150 کی درمیانی جملے تلاوت کی ہے، جس میں سرکار امیر المومنین علیہ السلام اپنے کمال کو بیان فرمائے۔ دیکھیں جب امام اپنا کمال خود بیان کرے گا تو اس کمال میں وہ سارے کمالات آ جاتے ہیں جس سے وہ متصف ہو کے آیا ہے، اور وہ کمال ہمیشہ لفظوں میں بیان۔ اب ہم ان کی کمالات کو سمجھنے کے لیے لفظوں کو دیکھیں گے کہ لفظیں کیا استعمال ہوئے، کس طرح امام نے کلام کو شروع کیا، آغاز کلام، درمیان کلام اور منتہائے کلام۔ یہ معال ہوتا ہے کلام کا، ابتدا کیسے ہوئی، انتہا کیسے ہوئی۔ میں لفظ کہوں الحمد سے ابتدا ہوئی، الحمد پہ ختم ہوئی، آمین میں ختم نہیں ہوئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب الحمد پہ ختم ہوئی، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ماشاءاللہ۔ اب آغاز کلام دیکھنا ہے کہ امام علیہ السلام آغاز کلام کہاں سے فرما رہے ہیں۔ اب ان کا علمی معیار وہ تو ہمارا ہے نہیں، ہم ان لفظوں کو دیکھیں گے جو ہماری ہمیں لغت نے جو ان لفظوں کے سہارے میں ہمیں علم دیا۔ اب امام اپنے کلام کو حصر سے، انما حصر کے لیے ہے۔ حصر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حصر حقیقی اور ایک ہوتا ہے حصر اضافی۔ اس کلام میں دونوں حصر ہیں، حصر حقیقی بھی ہے اور حصر اضافی بھی ہے۔ اس کلام انما، امام فرمان انما معلوم ہوتا ہے حصر کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو یہاں موجود نہ ہو۔ تو میں فرمایا ذرا بات مشکل ہے، ذرا تب سمجھنا ہے میرے بھائیوں۔ انما کلمہ حصر ہے، حصار کھینچا جا رہا ہے، حصار۔ اور حصار کے بعد لفظیں کیا آئی؟ انما الائمۃ، ائمہ امام کی جمع ہے۔ معلوم ہے جو معیار لفظ امام میں ہے وہی معیار ائمہ میں ہے۔ اب یہاں امام ایک نہیں،
आइम्मा है। फिर ये मेयार एक का नहीं होगा, तमाम का होगा। और ये फरमा रहे मालूम है जो मेयार पहले का होगा वही दरमियाने का भी होगा, कोई आखिरी की भी होगा। यही मेयार था कि रसूल ने फरमाया हम सारे मोहम्मद हैं। क्या खुश होते जाएं ताकि माहौल जश्न का भी माहौल है। इसलिए मैं ये लफ्ज में कहता हूँ, पहला भी मोहम्मद है, दूसरा सारे हम मोहम्मद है। इन्नमल आइम्मतु, ये जो आइम्मा है, आइम्मा से मुराद सारे इमाम, उनमें अब का इमाम जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इंशाअल्लाह मैं सारे के अल्लाह के देख तो थोड़े हैं लेकिन कोशिश करेंगे इनमें आ जाए। इन्नमल आइम्मतु, क्या है इमाम? देखिए इनकी जब भी कमाल की निस्बत होगी तो तौहीद की तरफ, इनका जो भी कमाल होगा वो कमाल की निस्बत किसकी तरफ होगी? मंसूब इलैह कौन होगा? अल्लाह। अल्लाह। तो मालूम होता है इनके पेश नज़र तौहीद का मकाम कितना बुलंद है कि तौहीद के हवाले से हर सिफत को अपनी तरफ मंसूब कर दी। ज़ात ही मंसूब नहीं होगा, फिर निस्बत इलाह तौहीद का, पहले तौहीद का होना मालूम हो गया। जब तौहीद की तरफ से निस्बत हो रही है तो तौहीद का वजूद तो मालूम हो गया, तौहीद का वजूद तो साबित हो गया। अल्लाह का अल्लाह होना तो साबित हो गया, अल्लाह है। जब अल्लाह है तो फिर ये जो आइम्मा है तो फिर आइम्मा और है, अल्लाह और है। लेकिन आइम्मा जो कहला रहे हैं, इमाम जो कहला रहे हैं, ये मनसब जो बता रहे हैं, ओहदे का ऐलान कर रहे हैं, ये ओहदा इन्हें खुद नहीं मिला, किसी देने वाले ने दिया है। उसी देने वाले को अल्लाह कहते हैं। और ये फरमा रहे तो इनको ओहदा मिला है, मनसब मिला है, कमाल मिला है, सिफत मिली है। वो सिफत किन की तरफ मंसूब होती है? अल्लाह की तरफ। तवज्जो फरमाएं, थोड़ी सी बात आगे बढ़नी है। फरमाते हैं इन्नमल आइम्मतु, बस हम जो आइम्मा हैं, अमल होता है आइम्मा। देखिए आइम्मा मौजूद हैं, अगर अभी आए भी नहीं इल्म में मौजूद हैं। उनका आना जरूरी नहीं, उनका होना जरूरी है। इल्म इमाम में है, कुरान में है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। जब अल्लाह पहले से कह रहा है हमने आइम्मा बनाए जो हमारे आमने से हिदायत करते हैं, तो इल्म इलाही में तो आइम्मा है। जब रसूल के बाद इमाम मौजूद हैं तो फिर गुंजाइश कहाँ है? और नहीं फरमा रहे फिर किसी को बनाने, किसी को गुंजाइश बनाने, गुंजाइश तो है, तो गुंजाइश वाला ने इल्मन अकलन हिकमतन नहीं दी तो फिर ना बनने वाले बना सकते हैं, ना बनने वाला हो सकता है। अब ज्यादा बहस नहीं करनी, बात ये दलील थी, मैंने अर्ज कर दी। इन्नल आइम्मता, ये आइम्मा की लफ्ज ही दलील हो गई है, अब किसी की गुंजाइश नहीं। इन्नल आइम्मता क्या फरमाया? बस तवज्जो फरमाए, बहस को आगे करें। इन्नमल आइम्मता, अब आइम्मा का मेयार क्या बताया? इमाम ने खुद अपना मेयार कमाल क्या बताया? कुव्वामुल्लाहि अला खल्क़िही, ये अल्लाह की तरफ से कुव्वाम है। कुव्वाम, कुव्वाम अगर इसका इश्तिकाक देखा जाए, पुस्तक देखा जाए तो ये कय्यूम से भी होता है, क़याम से भी होता है। कय्यूम उसको कहते हैं जो अपने बल बोते पे हमेशा कायम रहे, जो अपने सहारे पे कायम रहे, उसे कय्यूम कहते हैं। बहुत बड़ी बात हो गई। कौन है ये? कुव्वामुल्लाह है, कुव्वाम है। अब इनके कई माने किए गए, मुतर्जमीन ने कई माने किए। कुव्वाम के माने हाकिम के किए गए, कुव्वाम के माने मुतसर्रिफ के किए गए, कुव्वाम के माने उलिल अम्र के किए गए, कुव्वाम के माने ये कुव्वाम है। फिर कुव्वाम के माने भी मालूम है, इनको सहारे का नाम दिया गया, सबबे क़याम का नाम दिया गया। खल्क इन्हीं के सबब से कायम है।
خلق، یہ خلق کے کیا ہے؟ قوام، یہ اس میں مبالغہ آتا ہے فاعل سے، قوام، سہارا ہی یہی ہے۔ زیادہ کی بات سمجھ یہی بھی پڑھی، لاہور میں بھی پڑھی ہے، اور اس میں آپ گواہی دیتی ہیں، اشہدو، امام حسین علیہ السلام کی طرف، اشہدو انک من دعائم الدین، اے حسین آپ دین کے سہارا بھی ہیں، ستون بھی ہیں۔ دیام سے ہے، دال عین میم اصل مطلب دیام، دیام اس ستون کو کہتے ہیں۔ یہ ستون دیکھیں، چھت کو بھی بعد میں کہیں، لیکن یہ ستون جس پر عمارت قائم ہے، جس پر دین قائم ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ تاکہ واسطے سمجھے، میں نے پورا یہاں کم سلسلے پڑھے ہیں، دائم الدین، دین کے ستون آپ میں، دین کی عمارت قائم ہی حسینیت کی وجہ سے۔ اگر میں دوسری لفظ کہوں، حسینیت ہی کا نام آزاداری ہے۔ خدا واسطے سمجھے بھی دیام دیکھیں، عربی میں مقولہ ہے بیت مدعون، میم دال عین میم مدعون، بیت کہتے ہیں۔ یہ بیت مدعون اس کو کہتے ہیں جب بارشیں آئیں، یہاں تو میرے خیال تھوڑا دیہات سے بھی تعلق ہے آپ حضرات کا، بیت مدعون وہ ہوتا ہے جب بارشیں آتی ہیں نا تو دیواریں گرنے لگتی ہیں، تو وہ انہیں لکڑیوں کا سہارا دے کے، کبھی دیکھا ہو آپ چاچی بیٹے دیہات میں میرے صحیح بیٹھے، لکڑیوں کا سہارا دے کے اسے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ گرے نہیں، اسے بیت مدعون کہتے ہیں۔ خدا جانے حسین نے دین کو گرتے ہوئے کیسی سہارا، اور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے، مدعون کہتے ہیں جسے لکڑیوں کا سہارا دے کے وہ گرنے لگتی ہے تو بناتے تو ہیں نہیں، لیکن اسے لکڑیوں کا سہارا دے دیتی، جب تک لکڑیاں مضبوط ہوں گی تو سہارا رہے گا نا، گرے گا نہیں۔ اللہ جانے امام نے کیسا دین میں سرگروں پر سہارا دیا، کیسا جناب علی اکبر کا سہارا دیا، جناب علی اصغر کا سہارا دیا۔ شرابی کمزوری تھی نا، اگر دین کے دیوار میں، میں مثال کی صورت کہہ کر رہا ہوں، مثال اپلائی صحیح میں حقیقت میں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، بڑی بھی جیسے عباس جیسے بھائی کا بھی دے دیا، 80 سالہ جناب مسلم بن اوسجا کا بھی سہارا دیا، خدا جانے وہ 6 ماہ کا بچہ کتنا سہارا بنا، آخر میں جناب علی اصغر کا سہارا دین کو دیا، ہمیشہ کے لیے دین کیا ہو گیا، قائم ہو گیا کہ نہیں؟ اس لیے دائم اور قوام سہارا کے معنی میں بھی آتے ہیں، قیوم قائم کے معنی میں بھی آتے ہیں، ستون کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ امام اللہ کی طرف سے ستون، توجہ فرمائیں، ستون ہوتا ہے اللہ خلق ہی، اپنی پوری خلق پر، غور نہیں فرما رہے، خلق صرف زمین پہ نہیں ہے، آسمان بھی خلق ہے، اس کا تصرف آسمانوں پر بھی زمین کی طرح برابر ہو، اسے امام کہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں۔ اگر ایک لفظ کہوں آپ خوش ہو، اچھا بات آگے بھی آئے گی، اگر جلدی سے بلا بیتا بعد حق کو احواہم، اچھا نہیں بات ٹھیک ہے۔ ستون امام کو کیا بنایا؟ قوام اللہ خلق ہی، خدا نے خلق، کیسی خلق ہے، کیا کیا خلق ہے، آپ معلوم ہے؟ آپ ہمیں تو خلق کا پورا پتہ ہی نہیں، چلو یہاں کی مخلوق کو تو چلو ہم دیکھ لیں گے، دوسری مخلوق جو نظر نہیں آتی وہ کون دیکھے؟ خدا جانے سمندری مخلوق کیا ہے، ہوائی مخلوق کیا ہے، فضائی مخلوق کیا ہے، آسمانی مخلوق کیا ہے، عالمین کی مخلوق کیا ہے،
جو ہر مخلوق کا ایک سہارا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ میں ایک لفظ کہہ دوں، ناراض نہیں ہونا، خدا کے واسطے ناراض نہیں ہونا، جب تک یہ مخلوق رہے گی سہارا رہنا واجب ہے۔ اب جن کے امام نہیں ہے وہ بتائیں سہارا اور نہیں فرماتے کن کو امام بنا ہے، کن کو امام بنا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ کیا امام تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ لے گئے، کئی سو سال ہو گئے لے گئے۔ اب ہمارا شکریہ ادا کریں یا جانا کریں، الٹا ہمیں الٹا کہتے ہیں۔ وہ اب بھی ہے ناواقف تہذیب و شرافت، وہ اب بھی ہے ناواقف تہذیب و شرافت، یہ اب بھی رہا صورت دریائے عمل ہے، یہ اب بھی رہا صورت دریائے عمل ہے۔ کردار یزیدی کے کئی نام و نسب ہیں، کردار یزیدی کے کئی نام و نسب ہیں، حسین مگر اب بھی اصولوں میں اٹل ہے۔ نعرہ صلوات۔ چونکہ اصول کی بات تھی لہذا میں نے ضمناً بات کہہ دی، آئی ایک بات تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب اس کو سمجھ کے سمجھ میں کچھ آ جائے، اس لیے میں نے آج کیا تنقیداً بالکل نہیں، میں نے سمجھانے کی غرض سے یہ جملے عرض کی۔ انما الائمہ، تو یہ جو امام ہوتے ہیں سرکار فرماتے ہیں قوام اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ستون ہیں، سہارا ہیں، قوام ہیں۔ بحث کریں گے کل تشریح سے، آج دوسرا پہلو لینا۔ اللہ خلق ہی کی ضمیر کدھر جائے؟ اللہ کی کل مخلوق۔ سہارا تب سہارا ہوتا ہے جب مخلوق کو جانے، اگر اسے مخلوق کا علم نہیں ہے تو جانے گا کیسے؟ اور مخلوق تک پہنچ نہیں سکتا تو سہارا کیسے بنے گا؟ مخلوق کی حقیقتوں سے بے خبر ہے تو قوام کیسے بنے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اسے آگے سلونی کا دعویٰ کرنا۔ اللہ کی کل مخلوق پر ہو کیا ہے ستون، سہارا، اسی کے سبب سے یہ نظام عالمین جاری و ساری ہے۔ میں کیا کہوں، جو پورا کنٹرول عالمین پہ رکھے اسے امام کہتے ہیں۔ تصرف کی کتنی قسمیں؟ حکومت کی کتنی قسمیں ہے؟ تصرف یہ حاکم ہونے کی کتنی قسمیں؟ 4۔ تصرف تقنینی، تصرف تدبیری، تصرف تکلیفی، تصرف ربطی۔ تصرف تکوینی، اس کے بعد تصرف کن کا تصرف ہو۔ کیوں دیر سے کیوں سمجھنا؟ اب کہتے ہیں شاید کچھ اور نہ کہے، میں کہہ دو رہا ہوں۔ تصرف تکوینی، اس کے پاس کن کا تصرف ہو، کن کہے ہی نہیں، آج بحث کریں گے۔ دوسرا تصرف تدبیری، پوری تدبیر عالمین میں مدبر ہو، اور تصرف تکلیفی، اللہ معبود حقیقی ہے، مالک نماز نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، مالک نماز رسول ہوتا ہے، نمازی کو رسول نے نماز میں بلایا ہے، اللہ نہیں بلایا۔ آج آپ گھبرا گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، صرف والی بات کرتا ہے۔ نماز میں رسول نے بلایا یا نہیں؟ وہ نماز پڑھتا، صحیح پڑھتا، جب پڑھ کے آیا تو حضور نے فرمایا کیوں دیر کی؟ صحیح میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا نماز میرا حکم ہے، میں اصل حکم مانا ہے، اصل کا تو مانا ہے۔
وہ مقام ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَعُرَفَاؤُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اپنے خاص بندوں کو اس کا عرفان کراتے ہیں. کسی کا عرفان وہ کرا سکتا ہے جو حقیقت ذات سے واقف ہو. یہ عرفاء ہے. عرفاء کے معنی عرفان کروانے والے، معرفت کروانے والے، کرنے والے نہیں. کرنے والے ہم ہیں، کروانے والے امام ہیں. عرفاء، ٹھیک ہے. عرفاء کس کے عرفاء ہیں؟ کس کی معرفت کرانے والے ہیں؟ اللہ. ان کو اللہ عبادی عباد بھی کہہ رہے ہیں اور انہیں عرفان بھی دینا ہے. معلوم ہوتا ہے عرفان کی ڈیوٹی امام کی ہوتی. غور نہیں فرما رہے. یہ جو معرفت کا کمال آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، یہ ان کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کے کرم کا نتیجہ. اسی لیے علماء نے کہا ہماری جو ولایت کسبی ہے، کسبی ولایت ہے، یہ کسبی ولایت ان کے کمال کی وجہ سے نمایاں ہوتی ہے. ابھی میں بیٹھے ایک لفظ کئی دفعہ میں نے کہا جابر بن یزید الجوفی کا بھی میں واقعہ اور بھی بیان کرتا ہوں. کوفے کی مسجد سے باہر نکلے، ابھی باہر نہیں گئے تھے، پیچھے مومن آیا، پریشان تھا. سرکار نے پلٹ کے دیکھا جابر بن یزید الجوفی نے. کیوں پریشان تھی؟ اسے کہا مجھے ابھی کوفے جانا ہے، مدینے جانا ہے اور میں کوفے میں کھڑا ہوں اور مجھے ضروری پہنچنا ہے. سرکار جابر کہتے ہیں تیاری کرو، ہم پہنچا دیں. سمجھ نہیں آئی دنیا، ہم پہنچا دیں. علامہ زبدین صاحب نے دیکھا پہنچا دیتے، ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ میں کیا دیکھتے. کہتے سواری تو نظر نہیں آتی. کہا سواری پہ جانا ہے یا پہنچنا ہے؟ قریب بیٹھنے والے بھی اس کو بھی سمجھ رہے ہیں. تو امام کو کون سمجھے؟ پہنچنا ہے، ہاں تیاری کرو. کون کہا؟ کون؟ وہ کہتا ہے کہا میں نے کوفے میں سنا، نور مدینے میں. یقین کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہاں کی ہے. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. حق الیقین کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ حق الیقین پہ پہنچیں گے تو حق الیقین کو معرفت کرانے والا، یقین کرانے والا کون ہونا چاہیے؟ یہ جو پھر اس وقت ہمارے علوم ہے ان سے جلدی علم الیقین پیدا ہوتا ہے اور عین الیقین کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے. میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تفصیل سے، وہ میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. اور حق الیقین پیدا ہوتا ہے امام سے. حق الیقین کا ذریعہ فقط اور فقط امام. معلوم ہوتا ہے جب اسے حق الیقین تک پہچاننا ہے تو جب تک وہ ہے امام کا ہونا واجب، اور ہمارا عذر ہو جائے گا. ہم کیسے ہمارے پاس حق الیقین حاصل کرتے؟ کوئی تھا ہی نہیں. امام موجود ہیں. امام کے فرمان سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ حق الیقین. اور رفعہ علی عبادہ. آگے چلتے اس کے بعد میرے امام نے فرمایا، میرے بھائی توجہ فرمائیں، جو جملہ ہے وہ سماعت فرمائیں. لا يدخل الجنت، یہ پھر حاصل ہے. لا کے بعد الا آگے حاصل کے لیے آتا ہے. لا الہ الا اللہ. لا الہ حاصل ہے. بسم اللہ تشریف لاؤ. ذرا برابر تر صلوات پڑھ دیجیے. لا يدخل الجنت، نہیں داخل ہوتا. اب میں ترجمہ میں بھی کروں، نہیں داخل ہو سکتا.
کوئی حد نہیں ہوئی ہے کہ تنہا تو اتنا داخل ہمیشہ یہ تنہا کیوں کرے ذرا ماحول کو بھی تو دیکھیں لا يدخل الجنت سرکار ایک خطبے میں فرمایا نہیں کوئی داخل ہو سکتا جنت میں الا مگر وہ عرفہم جو ان ائمہ کی معرفت رکھتا ہو اس لیے کیا فرمایا ممات ورم یارف امام زمانے ہی آدم ہی تتن جائے جاہلیت کی موت پر کیا جہالت کی نہیں جاہلیت کی ضد انکار ہوتی ہے جہالت کی ضد علم ہوتا وہ جاہل ہو کے نہیں مرا یہ جاہلیت کی موت مرا یہ خیال کریں سے اب نہیں داخل ہو سکتا جنت میں الا مگر لیکن جب امام حسن فرما دے پانی شریعت محافظ شریعت تو خود ہے جب خود ہے تو پھر کیسے بتائے گا صحیح بتائے گا جب بتائے گا یا نہیں اب حقیقت کیا ہے لا يدخل الجنت الا من وہ جا سکتا ہے جنت میں عرفہم پھر ان سارے ائمہ کو پہچانے ایک کو نہیں میں کتنی بڑی بات میں نے کی ہے ہائے ہائے ایک کو نہیں اچھا نہیں سمجھ آئی اللہ من عرفہم ہم کی کمی کدھر جا رہی میں تحریم ان تمام کو پہچانے جب تک ان کو نہیں پہچانے گا جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا اب جنت میں داخل ہونے کی معیار معرفت ہے اور اسی معرفت کا نام عقیدہ ہے ورنہ جنت عقیدے میں ملتی ہے عمل میں نہیں عمل میں درجات ملتے ہیں اللہ عمل میں ثواب ملتا ثواب نماز واجب شرعی ہے معرفت واجب عقلی ہے نماز ترک ہو جائے گناہگار ہوتا ہے معرفت ختم ہو جائے دین سے کیوں نہیں سمجھ آتا معرفت واجب عقلی ہے اس میں لمبی محنت اسی لیے دیکھیں تصورات کے ادراک کو معرفت کہتے ہیں تصدیق کے ادراک کو علم کہتے ہیں 14 علم بھی رکھتے ہیں اور معرفت بھی اپنے مقصد کی طرف آئے جناب اب یہ ہوا کہ نہیں داخل ہو سکتا ہوگا نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں شرط ہوگی شرط مضبوط کے ساتھ اللہ مگر وہ من عرفہم جو ان کو پہچانے دوسری شرط وعرفوہ اور وہ بھی اسے پہچانے قادر امام ہے ہم تو ان کی معرفت میں ہر وقت لگے ہوئے اور انہیں ہماری خبر ہی نہ خبر ہی عرفہم وہ ان کو پہچانے وعرفوہ میں سارے درجے دیکھ اس وقت میرے پیش نظر ہے عرفوہ عرفوہ کون امام کس کو پہچانے وہ پہچاننے والے کو وہ بھی جانے پہچانے امام یہ امام کو پہچانے اور امام ان کو پہچانے اب پتا چلا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اس لیے اللہ نے ہمارے دل ہی ان کی قیمت سے بنایا سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی شکر ہے بات سمجھے تھوڑی تھوڑی
چاہتے لیکن جب پہچان لیتا ہے تو پھر امام کیا کہتے ابھی بحث کرتا ابھی اختصار سے شیخ صدوق میرے سامنے اسے وہی سے میں بات کرتا عرفو ہو اور امام بھی اس سے پہچان امام تو پہچاننے والا خلقی کی امام جو ہے اچھا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُ وَأَنْكَرُوا اور کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہو سکتا جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جہنم میں نہیں جا سکتا إِلَّا مگر وہ أَنْكَرَهُمْ جنہوں نے ان کی ولایت کا انکار انکار کیا جائے مشکل بات ہے آسان ہے انکارا ہو لفظ سامنے آیا یا نہیں انکارا کس کی لفظ ہے انکار کے معنی کفر کے معنی کیا ہے انکار یا کفر کیا ہوتی ہے دل انکار کرے میں آپ کا ہو جو گئے میں نے کہا شاید پتہ نہیں کوئی سے کوئی ایسی لفظ نکل گئی آپ کرے چاہتے یا میں دیکھے بڑھا من انکرہم جنہوں نے ان کا انکار کی انکرہ کے معنی انکار کی ان کی معرفت نہیں دی ان کو نہیں پہچانا وہ کہاں جائے گا اور خدا کے لیے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو انہیں مان کے پہچان کے جاؤ اللہ من انکرہم وانکروہ جس نے ان کا انکار کیا وَأَنْكَرُوهُ پھر عدل یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس کا انکار کیا بات صحیح طے ہو گئی اپنے دعوے کرتے رہو اور جب تک ایمان نہ کرے سمجھ نہیں آئی لاہور میں ہوتا تو میری بات سمجھ آ جاتی جو میں ایسے کیا ہے نام آئے تھے چومتے ہیں چومنے نہیں سہمی کہے ہاں میں آؤ میں آپ کا میں بھی ہاتھ چا پیشانی چوم لوں مانا انکار جنہوں نے ان کا انکار کیا وَأَنْكَرُوهُ اور انہوں نے بھی یہ بات کرتے نہیں مانے گا کیا وہ کہیں کہ آؤ میرے دوست ہیں اب یہاں اختصار سے شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے ایک شخص ہے عبداللہ ابن فاضل ہاشمی اس کی روایت ابھی میں پڑھ رہا تھا دوسری مالک ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سرداروں کا نام ہے ایسے جھوک کے سلوات پڑھا کریں تاکہ یہ لائق سلوات یہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد بیٹھا ہوں کہ مفضل ابن عمر حدیث مفصل سنی ہو گیا ابھی اس کے اردو میں ترجمہ بھی دو قسم کے ترجمے ہو چکے ہیں لاہور میں میرے پاس حدیث مفصل 4 دن تک سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام توحید کا بیان فرماتے رہے یہ لکھنے والا تھا یہ کاتب تھا مفصل جب لکھ چکے نا سرکار نے فرمایا اب یہ حدیث تیرے نام کی ہو گئی کلام میرا ہے نام تیرا جیسے حدیث کمیل ہو گئی کلام سرکار کا ہے نام کمیل حدیث کمیل کمیل ہے یہ مفصل ابن عمر ان کے کئی واقعات کتابوں میں یہ امام کے پاس آئے یہ میری طرف دیکھیں کتاب کا نام میں نے لے لیا اگر اس کے علاوہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو معرفت امام زمانہ تیسری جلد میں بھی یہ سرکار کا موجود ہے مفصل آئے نا امام نے تعظیم سے بٹھا کے مسکرانے لگے مسکرا کے سرکار نے فرمایا مفضل ابن عمر سے کہا مفضل میں تجھ سے محبت کرتا ہوں خدا جانے یہاں معیار محبت کیا ہوگا
इमाम फरमाएंगे। इमाम ने फरमाया मुफज्जल मैं तुझसे, यार लिखी हुई है मैं क्या कह, खुदा गवाह मैं गलत नहीं कह रहा, लिखा हुआ मुफज्जल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आगे फरमाया जो तुझसे मोहब्बत करते हैं उनसे भी मोहब्बत, कितनी बढ़िया है, तुझसे मोहब्बत करते हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं। समझ आई? मालूम हो गया जो तुमसे मोहब्बत करते हैं हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। जी बोलो, अगर मेरे शागिर्दों में से जो इल्म कमाल मैंने आपको दिया है अगर उनको भी मिल जाता, मालूम होता है इमाम आदिल से इल्म देता है, सलाहियतों के मुताबिक इल्म देता है। सलमान को मिला, अबू ज़र को नहीं मिला। अगर मिल जाता जो तेरे पास है मुफस्सर, तो हर दो में इख्तिलाफ ना हो। इसको मैंने कई पहलू से सोचा है, अभी मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई सही का, मैंने सही से मैं पूछूंगा, इख्तिलाफ ना होगा। ठीक हो गया, समझ आई मेरे बात? बैठते इमाम के पास है, गुफ्तगू सुनते इमाम के पास है, फिर इख्तिलाफ क्यों है? मुझे ये भी समझ ऐसे मैंने अर्ज किया एक बात कही। इसके बाद मेरे इमाम ने ये जब कहा ना कि जो कुछ तेरे पास है इनके पास नहीं है, तो मुफस्सिर ने कहा मौला मैं इस काबिल क्या हूँ, आपने मुझे बढ़ा दिया है इतना, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। वरना खुदा की कसम जो अल्लाह के नजदीक तेरा मर्तबा है वही तो मैं बयान कर रहा हूँ। खुदा की कसम ये नफ्स लिखी है, ये कहना था तो अब मुफस्सिर इब्न उमर ने कहा मौला जाबिर इब्न यजीद अल-जोफी का मर्तबा आपके नजदीक छठे इमाम के नजदीक कैसे है? फरमाया जाबिर मेरे नजदीक ऐसे है जैसे सलमान फारसी रसूलुल्लाह के नजदीक। अच्छा ये बातें मैंने पहले भी बयान की, अच्छी क्यों नहीं लगी? वो मैं भूलता नहीं ऐसी बातें, मैं कभी नहीं भूलता। ये ऐसी ऐसी बातें अहम होती है, क्यों आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? जाबिर इब्न यजीद अल-जोफी का मर्तबा यार जो तकलीफ थी मैंने बयान कर दी, आगे आपकी मर्जी। जाबिर इब्न यजीद का मर्तबा छठे इमाम से, मौला आपके नजदीक क्या है? फरमाया जाबिर का मर्तबा मुझ इमाम के नजदीक ऐसे है जैसे सलमान फारसी का मर्तबा रसूलुल्लाह के पास था। फिर उसने कहा मौला दाऊद इब्न कसीर रखेगा इनका मर्तबा आपके नजदीक कैसा है? फरमाया जैसे मिकदाद का मर्तबा रसूल के पास। मिकदाद का मर्तबा रसूल के पास। ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया मुफस्सिर जितने हमारे मानने वाले हैं उनके नाम माबल्दियत कबीला सारे पास लिखे हुए हैं, नाम भी उनकी वर्दियत भी उनके कबीले भी मेरे पास लिखे हुए। अभी ये कहने वाला था कि मौला मेरा नाम उनमें है, सरकार ने फरमाया सहीफा ले आओ, तो नहीं फरमाया सहीफा लाया गया तो मुफस्सिर से कहा ले लो। अब जब मुफस्सिर ने देखा तो साफ है, मौला यहाँ तो बिल्कुल कुछ है लिखे हुए नहीं। मरमोदा लिखना भी जरूरी है, छुपाना भी जरूरी है। खुदा जाने क्या मकाम कैसे वक्त गुजर रहे हैं इमामों के। यहाँ से आपने कोई शायद साइन नहीं लिया, जब लिखे हुए हैं तो नजर क्यों नहीं आता? तकिया है या नहीं? खुदा जाने दौर कैसा था, सरकार में तब्दील होने जा रहे। क्या वो वक्त था कि शियों का अगर नाम भी सामने आ जाता कत्ल हो जाते थे, घर घराने बर्बाद हो जाते थे। सरकार सही मिटा लिखा हुआ तो नहीं करा के सरकार ने ऊपर जो उस कागज के हाथ फेरा सारे नाम लिखे हुए नजर आ रहे। अब तो फजल कहते अब तो मैंने लिस्ट देखी, नाम थे काफी, उसमें मेरा नाम भी नाम, मैंने फौरन सजदा शुक्र अदा किया।
شکر ہے کہ ان کے ناموں میں میرا نام بھی آ گیا. ٹھیک ہو گیا جناب. اب جناب بات کو ہم آگے بڑھیں. اب اللہ نے دیکھیں تھوڑی سی مجھے 2 منٹ کی تمہید چاہیے آپ کو سمجھانے کے لیے. جب اللہ ان کو اپنی خالق پر خالق کون ہے؟ اللہ اپنی خالق پہ ان کو کیا بنا رہا ہے؟ پوری خلق کے لیے انہیں قوام بنا رہا ہے، انہیں سہارا بنا رہا ہے، انہیں ستون بنا رہا ہے، انہیں سبب خلق و بقا بنا رہا ہے. پھر کیسا بنا ہے؟ فرمائیں کیسا بنا؟ اب کیسا بنا ہے یہ میں کیا کروں؟ دیکھیں یہاں کام تو ہدایت کا کام تو ہونا اللہ کے لیے چاہیے. جب خالق ہے تو ہدایت آ کے کرے گا، لیکن اس کو کمال مانے ہیں، لفظ مانے نہیں، کمال مانے ہیں. سامنے آئے تو اللہ نہیں رہتا. اب لوگوں کو میری ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی. مجھے رکا لکھا بھی آپ کہتے ہیں اللہ سامنے نہیں آتا. میں نے کہا میں نے کون سا غلط کہا ہے یار؟ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہ سامنے آتا. اللہ سامنے آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے. جیسے نظام کو چلانے کے لیے ان کو بنایا. جب ان کو بنایا ہے تو پھر ان کو کیا دینا چاہیے؟ ایک دیکھیں 2 عالم ہے. ایک عالم وجود، عالم ایجاد. عالم وجود ذات واجب الوجود کے سمجھانے کی غرض ہے. افہام و تفہیم کے لیے یہ علم بنے گا تاکہ آپ کو کچھ حقیقتیں سمجھ آئیں. سمجھ آئی میرے بھائی؟ اس کو اپرائی نہ کریں کہ بالکل جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہے. سمجھانے کی وہ عالم وجود اس کا اپنا عالم ہے، وہاں صرف ذات واجب الوجود ہے. یہ عالم ایجاد جتنی عالمین ہیں یہ عالم خلق عالم ایجاد ہے. اس عالم ایجاد کی تربیت و تدبیر آل محمد کے حوالے. اور نہیں فرما رہے ان کی تربیت کون کرے، تدبیر کون کرے، تعلیم کون دے؟ آل محمد. اور تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے علم اور قدرت. علم بھی ہو قدرت بھی ہو. جانتے ہوں گے تو پہنچیں گے. پہنچنا قدرت ہے، جاننا علم ہے. اور مخلوق کہاں ہے، کیا مخلوق کہاں ہے، کیا ڈیمانڈ ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ان کو کس شے کی ضرورت ہے، یہ کیا علم اور قدرت کا ہونا ضروری ہے. پھر جناب صحیح یہ اصول کمالات الہیہ میں یہ علم کلام میں ایک باب ہے. انہوں نے لکھا کہ اللہ کے کل کمالات 4 کمالات پہ منتہی ہوتے ہیں. آسان کروں یا چھوڑ دوں؟ خوشی میں بھی آپ خاموش ہیں تو پھر کب بولیں گے؟ آپ کی خاموشی میں میرا گھنٹے میں پھر جا کے پسینہ خشک ہوتا ہے. کیا اصول کمالات علماء نے سے حیات، علم، قدرت، ارادہ. اب جن کو خالق نے عالمین کے لیے ہادی بنایا ہے ان کے لیے پہلے کیا ضروری ہے؟ حیات. کیونکہ حیات کا مدار بنیاد علم ہے. اللہ حی ہے. کیوں حی ہے؟ کہ اس کا علم عین ذات ہے. جس کا علم عین ذات ہو اس کا حی ہونا واجب ہے. اس کے لیے حیات واجب ہے. جس کا بذات اللہ کا علم ذات کیا ہے؟ علم عین ذات، ذات عین علم، تو وہ بذات حی ہے. اس کی حیات کو سمجھنے کا تصور ہی خطا، مخلوق نہیں سمجھ سکتی اس کی حیات کیا. چھوڑ دیجیے. حیات کی دلیل حی کی دلیل کیا ہے؟ علم. اسی لیے حیات کے بعد کیا آیا؟ بلا فاصل علم. حیات
علم چونکہ آگے ہے قدرت، علم سے قدرت حاصل ہوتی ہے. علم سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ قدرت علم سے حاصل، شادی علم سے حاصل ہوتی ہے. آسانی پڑے مشکل کیوں؟ اللہ کہتے ہیں خوش رہے. علم سے قدرت علم سے حاصل ہوتی ہے. اور آگے آگے ارادہ قدرت سے پیدا ہوتا ہے. غور یہ فرما رہا ہے ارادے کے لیے قدرت ضروری ہے، قدرت کے لیے علم ضروری ہے، حیات کے لیے بھی علم ضروری ہے. پھر جن کو عالمین کا امام بنا کے آئے بھیجے گا انہیں کیا دینا چاہیے؟ علم دینا چاہیے. کیا دینا چاہیے بابا؟ جب علم دے گا، علم اللہ اسے علم دے گا. الرحمن یہ میں نے کئی دفعہ دہرایا ہے. علم دیا یا نہیں دیا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. میں نے لاہور میں اس امام مبین پر کتابوں اور اماموں اور کتاب کے بارے میں آئے آج اس پر انہوں نے بحث کیا. 2-3 دن کا یہ موضوع ہے مگر ہم نے کیا کروں، یہاں ماحول نہیں بن رہا چونکہ نہج البلاغہ کے حوالے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس لیے امام کو کیا دینا چاہیے؟ کل علم. اس لیے اللہ نے اپنا اللہ ہونے کے حوالے سے ان کے علم کو تعبیر کیا. فَكُلَّ شَيْءٍ ہر شے کو احصیناہ. خدا سے میری بات سمجھے. اللہ کہہ رہا ہے ہر شے کو گن گن کے ہم نے، لیکن نہ ہی دلیل ہے کو شے رہنے گئی. جب اللہ گننے والا ہو شے رہ جائے گی، رہ جائے گی. کل شے احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کو گن گن کے امام مبین میں احصاء کر دیا. کوئی شے اب ایسی نہیں جو امام میں نہیں. اب میرے پاس 10 منٹ ہیں ابھی. ذرا بڑا ترسلات پڑھنے چاہتا. اچھا ہو گیا صحیح، کچھ جلدی ہی وہ چلے گئے. وہ اب مجھے 10-12 منٹ دیں گے تو میں تھوڑا سا ایک اہم موضوع ہے. اب میں شروع کرنے لگا ہوں. اگر 10-15 منٹ دیر ہو جائے مجھے معاف کر دیں. کل بھی آنا ہے یہ دے کے واپس. اس تصرف کا نام اظہار میں اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ جو کمالات ہوتے ہیں ان کے اظہار کے لیے کون سے لفظ میں استعمال کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ولایت. ٹھیک ہے، شکر ٹھیک ہو گیا. جتنے اختیارات ہوتے ہیں نا، جہاں وہ سمٹ کر ایک نقطے میں جمع ہو جائے اس کمال کو ولی کہتے ہیں. خوش ہو جائے. میں بات شروع ہو گئی جناب ہے. میں ولایت کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا ولی ہوتا کون. آگے خمینی صاحب کی بلانی بھی اسی ولی کے بارے میں 4 چیزیں لکھی ہیں. جلدی پوچھا کہ ولایت کیا؟ سرکار لکھتے ہیں کہ الولایت ہی القرب. اللہ کے قرب کا نام ان کی ولایت. اللہ نہ قریب ہے نہ دور. بھائی مجھے خطبہ بھی آتا ہے. قریب ہو کے دور ہے، دور ہو کے قریب. اللہ کے نقطہ قرب کا نام آل محمد. اس لیے ہم شہادت کے قریب ہیں. میں نہیں.
وہی تو ہیں ہم. ٹھیک ہے یا عظمت کے لیے نہیں ہے ان کے اختیارات کی بنا پہ ہم کہاں. خدا کو اگر 14 نہ ہوتے تو ہم نہیں کہتے کے لیے ان کی عظمتوں کو. تو اب الولایت ہی القرب میرے خیال 20 منٹ لگیں گے پڑھ کے گھر میں لگے گا تو گھنٹہ میں چھوڑوں گا کوئی دم بچے سے دو رائے گا پھر کم ہو جائے. الولایت ہی القرب اب المحبوبیت میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اسی چاہت کو حب کہتے ہیں. ساری قسمیں آتی ہیں. اول 11 قسمیں ہیں جناب کون سی. اول محبوبیت دوسرا ولایت کا نام ہے محبوبیت. خدا جانے یا اللہ کے کتنے محبوب ہیں وہ کیسا حبیب ہے. اب میں لفظ کہتا ہوں آپ خوش ہو جائیں. حبیب مطلوب محبت ہوتا ہے طالب محبت نہیں ہوتا. حبیب مطلوب محبت ہوتا ہے. اول محبوبیت. تیسرا ہے اب تصرف الربوبیت. جب سے زمین و آسمان کا نظام چلا ربوبیت شروع ہوئی یا نہیں. ربوبیت کس کے حوالے ہوگی. ربی کون ہوتا ہے. وہی قضائے علمی فعلی میں جب بدلتی ہے تو اجرا کے لیے کن کے سپرد ہوتی ہے. علمی جب فعلی میں بدلتی ہے تو کس میں شروع ہوتی ہے کے پاس آتی ہے. بچوں کو نہیں سمجھ آتی ہے بچے قانون میں کچھ پڑے گا ٹھیک ہو جائیں گے. وہ امام کے سپرد ہوتی ہے. امام اب تصرف الربوبیت. جب زمین و آسمان میں کل بیان کریں گے پھر ربوبیت شروع ہو جائے. اے آسمان اب تصرف الربوبیت. اس کے ربوبیت کے تصرف کا نام ولایت ہے. جہاں تک وہ رب العالمین ہے وہاں متصرف امام ہے. رب العالمین ہے یا نہیں وہاں تصرف کس کا. اسی کو امام کے. سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی. خدا کے لیے امام کو توحید سے جدا نہ کرو. جدا نہ کر. ابھی میں بحث کرتا ہوں. ابھی آپ یہ کام کے سمجھ. تصرف الربوبیت. چوتھا ہے امین نیابت. ولایت کے معنی ہے نائب ہونا جانشین ہونا بجائے ہونا. یہ نہیں سمجھ آئی. اللہ نہیں نائب خدا. اللہ نہیں جانشین خدا. اسی کو تو خلافت الہیہ کہتے ہیں. خلافت الہیہ مطلقہ ہے. اس مطلقہ کا نام ہے ولایت مطلقہ. اس ولایت مطلقہ پہ کون فائز ہے. امام. جب امام ولایت مطلقہ تو امام کیا بن گیا ولی. اب ولی کتنے ہیں. انما میں حاصل لگا کے کہا تمہارا ولی اللہ ہے. ذرا میں کہنانی لفظ بہت ہو گئی. ایک منٹ کی اجازت دے دے. ایک لفظ میں کہہ لوں پھر آگے بڑھتی ہے. اللہ فرما رہا ہے بس تمہارا ولی اللہ. کیا مانی نہ مانی. تمہارا ولی نہیں. آپ جو یہیں کراچی میں بیٹھ کے وہ نہیں سمجھے. میرے ساتھ چلے ہیں نجف اشرف میں. تمہارا ولی اللہ ہے. اور میں کیا کروں. تمہارا ولی اللہ ہے. ولی کون ہے. اللہ. معلوم ہوتا ہے ولی ہونے کے لیے پہلا معیار ہی اللہ ہونا ہے. تمہارا ولی اللہ ہے. آگے کیا چونکہ دوسرا اللہ تو ہونا نا. شادی دوسرا اللہ نہیں ہونا. غور سے نہ دیکھے مجھے. یہ ساری باتیں آپ لوگ تمہارا ولی اللہ. کیونکہ شادی والا اور میں کہتے ہیں جناب علی کو اللہ کہیں دے. اور میں کہیں
ورنہ نعرے نہیں لگائیں گے گننا نہ دو تمہارا ولی اللہ ہے. دوسرا ولی کون ہے؟ رسولو ہے رسول مگر کمال ولایت کے لے کے آیا. تمہارا ولی اللہ ہے رسولو اور اس کا رسول کیا ہے، نام ہی رسول ہو گیا. رسول کا نام رسول ہی ولایت کی بنا پہ رسول ہو گیا. رسول کی لفظ صرف سرکاری دعائوں کے لیے معیار ہوگی ولایت کی. اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت کا معیار کیا ہے؟ رسول ہوگا. کیسا؟ پھر تو یہ ختم ہونا چاہیے نا، سب سے بڑھ کر رسول ہونا چاہیے نا، اس سے بڑھ کے کوئی رسول ہوگا ہی نہیں، چونکہ وہ ولی ہے. اور ولی کے بعد کون ہے؟ والذین آمنوا الذین، وہ ہے جو ایمان لائے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی آمنو کی لفظ آئے پہلا شخص میں ہوتا ہوں. آمنوا الذین، وہ لوگ ہیں. یہ کتنی باتیں بتا رہے ہیں ولایت کی. کیوں یار کیوں؟ رسول کے لیے تو ایک لفظ کہہ دیں، ان کے لیے اتنی لفظ کیوں کہیں؟ کیوں کہیں؟ کیا اللہ کو خبر نہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ اللہ کو بتا ہی نہیں کہ گردان کیا ہوگا. اللہ بے خبر ہے. اللہ آپ سے ڈرتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ کیا ہو؟ اے اللہ کیا ہوا؟ والذین آمنوا الذین، اور ولی وہ ہیں جو ایمان لے آئے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز. آگے کرو نا ترجمہ، آگے کرو نا چالو جواب نہیں سمجھنا. سارا مولوی کیوں ہے؟ نماز قائم نہ اب ایسے جملہ موجود ہے. نماز امام نماز قائم نہیں کرتا، قائم کرنا رسول کا کام ہے. قائم رکھنا امام کا کام ہے. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہوئے، کیا کریں؟ امام محافظ ہوتا ہے. شریعت کا محافظ کون ہے؟ قائم رکھے گا. حفاظت میں مانے رکھنا، اسی طرح جیسے رسول نے قائم کیا. پھر یہی وجہ کی بڑی مدت کے بعد اگر تاریخ پر نظر ہے تو کہنے والوں نے کہا آج رسول کی نماز قائم رکھی گئی یا نہیں؟ اسی قائم رکھنے کا نتیجہ تھا. وہ یہاں پر کیا کروں؟ جناب علی کو جب ضرب لگی اور وہ بھی نماز میں کیا فرمایا؟ فوزتوں میں رب الکعبہ دے، رب کعبہ کی قسم میں دین کی حفاظت میں کامیاب ہوں. زیادہ ٹائم ہونے لگا، احساس ہو رہا ہے زیادہ نہ کریں، کیونکہ آج کئی بہت بڑی دعوت بھی ہے جس کے لیے کچھ حضرات اس دعوت کے لیے ہوتے ابراہیم بن سعد کے دلائل امامت ایک کتاب ہے، اس میں ابراہیم بن سعد امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار سے اس نے کہا مولا آپ اس آسمان کو تھام سکتے ہیں ہاتھ سے؟ اور نہیں کرنا، بیٹھے مدینے میں ہیں وہ تھام سکتے ہیں. جس کے ہاتھ کی درازی آسمان تک چلی جائے اسے امام آپ اس آسمان کو تھام. ابھی معرفت امام کے اس میں بھی چیز ججمنٹ آپ اس آسمان
थाम सकते हैं। सरकार ने कहा मैं सिर्फ थामना, तेरी नजरों से ओझल भी कर सकता हूँ। अब आयत नजर है बस समावात मतवी या तुम बेजमीन है, हम दाएं हाथ से इन आसमानों को समेट लेंगे। आपने सुना ये अभी आयत मैंने देखी ना, कि मैं इन आसमानों को समेट सकता हूँ, तेरी आंखों से मैं इसे ओझल कर सकता हूँ, हाँ इन सामने ओझल कर सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा बोला ये कमाल मुझे दिखाई। तो अब इमाम ने हाथ दराज करके ऐसे खींचना शुरू किया, खुदा जाने ताल्लुक कौन सा था जैसे खींचा है, इसी ताल्लुक को विलायत कहते हैं। हाय 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 हाय, आसमान को खींचना, खड़े होके मदीने में खींचना शुरू किया, ऐसे खींचने लगे जैसे किसी जानवर की या रस्सी को खींचा जाता, यहाँ तक कि आसमान उजल हो गया, हट गया, स्याही छा गई, गोया ऐसे लगा जैसे गहन लग गया। और ये मंजर अहले मदीना ने देखा, लिखा हुआ है। अल्लाह जाने ये मंजर देख के भी नहीं माने अली। फिर ये हुआ कि इमाम ने फरमाया इब्राहिम साहब देख लिया तूने आसमान को, हमने उजल कर दिया है, आंखें बंद करो, खोलो। आसमान बराबर थे, जो इतने वसी आसमान को चश्मे सदर में फैला दे उस वली को इमाम कहते हैं। कौन होता है इमाम? कल इंशाअल्लाह इमाम विलायत पे फिर बहस करेंगे। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद।